खुदावंद के मुकद्दस अजराइल नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स को ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, मैं अपने उन तमाम दोस्तों का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम देखने के बाद उन्हें पसंद किया और हमें ईमेल्स भी भेजी, हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए और अपनी पसंद का इजहार किया। इसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। आप जानते हैं कि हम पसे पर्दा प्रोग्राम के अंदर ऐसे मौजू जो है वो लेकर आते हैं जो कि आम लोगों की नज़र से गुजर जाते हैं या वो उनको समझ नहीं पाते हैं। ऐसे पैसेजेस या ऐसी आयात जो कि बाज़ औक़ात लोगों के लिए वो परेशानी का बायस बनती हैं और वो उनको समझ नहीं पाते हैं, या फिर वो उन आयात को पढ़कर जो है वो गलत तालीमात जो है वो बना लेते हैं। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कोड के बारे में, कि बाइबल मुकद्दस हमें कोड के बारे में क्या बताती है और कोड का असल जो है वो मानी बाइबल के अंदर जो है वो क्या है। तो हम में से बहुत सारे लोग जो है वो कोड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसका रीज़न ये है कि आज के दौर में कोड की बीमारी जो है वो इतनी आम नहीं है। और कोड जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान जो है उसके जिस्म के ऊपर जो है वो फोड़े निकलते हैं और उसकी खाल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये बीमारी ज़ोर पकड़ती है तो फिर उस शख्स के जिस्म के इज़ा जो है वो गलना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हाथ की उंगलियां जो है वो बिल्कुल गिर जाती हैं, गायब हो जाती हैं, और नाक जो है वो गायब हो जाती है, गिर जाती है गलकर, और फिर इस तरह से धीरे धीरे उसकी हड्डियाँ जो है वो गलना शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली जो है ये बीमारी इंसान को मौत की तरफ जो है वो लेकर जाती है। तो आज के दौर में ये बीमारी इतनी ज़्यादा आम नहीं है, लेकिन ये बहुत सदियों पहले जो है ये बीमारी आम थी और ये बीमारी जो है वो ख़ास तौर पर हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ये बीमारी जो है वो बहुत ज़ोर में थी। और हम ये भी देखते हैं कि मसीही लोगों ने इस बीमारी का इलाज करने के लिए बहुत तगोदो की है और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों की जो कि कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला होते थे उन्होंने बहुत संभाला है, उनकी केयर की है। और इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो हमें मदर टेरेसा जो है वो मिलती है, जो कि हिंदुस्तान में जो है वो कई साल तक जो है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस बात के लिए सर्व कर दी कि वो कोढ़ियों की देखभाल करती रहीं। तो कोढ़ जो है इसकी बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो दो किस्म की इकसाम है। एक तो वो किस्म है जिसके अंदर कोढ़ी जो है उसका जिस्म जो है वो गल जाता है और उसकी हड्डियाँ जो है वो गलना शुरू हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो मौत में चला जाता है। ऐसे मर्ज़ के लिए जो है वो लोगों को आम तौर पर जो है वो आम लोगों से या शहर से या कस्बे से बहुत दूर रखा जाता था और उनको दूसरे आम लोगों में उनको घुलने मिलने की या शहर में आने की इजाज़त उनको नहीं थी। और ऐसे लोग जो होते थे वो अपने जिस्म जब उनका गलना शुरू हो जाता था उसके ऊपर पट्टियाँ बांध कर रखते थे और फिर अगर वो शहर में किसी चीज़ के लिए आते या अपनी कोई रिक्वायरमेंट जो है वो लोगों को देना चाहते तो वो दूर से अपने होंठ को जो है वो ढक कर ज़ोर ज़ोर से वो चलाते कि नापाक नापाक नापाक। और इस तरह से लोगों को पता चल जाता था कि ये कोढ़ी है और वो अब फटे पुराने कपड़े पहनते थे ताकि लोग उनको दूर से पहचान सकें और उनके नज़दीक जो है वो ना जाएं। और ये लोग जो हैं ये बिल्कुल अलग थलग रहते थे, ये अपने ख़ानदान से, अपने अजीज़ रिश्तेदारों से, बच्चों से ये दूर हो जाते थे और ये आखिर तक ऐसे ही ये रहते थे और अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ ये वापस मेल नहीं कर सकते थे। इसके बाद दूसरी किस्म का जो हमें कोढ़ नज़र आता है वो बहुत सारी जल्दी बीमारियां हैं जिनको कोढ़ का नाम बाइबल के अंदर दिया गया है, लेकिन ये प्रॉपर कोढ़ नहीं है, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये हैंसन डिसीज़ जिसे कहते हैं ये वो नहीं है, बल्कि बहुत सारी जल्दी बीमारियां हैं जिनके अंदर एक आम तौर पर जो बीमारी है वो है बर्स, जिसके अंदर इंसान के जिस्म के ऊपर सफ़ेद रंग के जो है वो धब्बे नमूदार होते हैं और फिर उसकी जिल्द जो है वो धीरे धीरे जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली उसका पूरा जिस्म जो है वो सफ़ेद हो जाता है।
اس کے بعد ایسی جلدی بیماریاں جن کے اندر خارش ہو سکتی ہے یا اور جلد کے اندر پرابلمس پیدا ہو سکتی ہیں، جن کو بائبل کے اندر جو ہے وہ کوڑ کا نام ہی دیا گیا ہے۔ بائبل میں ان کے لیے کوئی علیحدہ علیحدہ الفاظ جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کیے گئے، گو کہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن بائبل میں جو ہے وہ بہت جگہ پر اس کو کوڑ کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو احبار کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کوڑ کی بیماری ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہاں پہ بہت سارے جلدی بیماریوں کو جو ہے وہ کوڑ کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب اور اس کا اگر ہم 13واں باب دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں بہت قسم کے کوڑ جو ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس کے 13ویں باب کی اگر ہم دیکھیں 9ویں آیت، 13ویں باب کی 9ویں آیت، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں اور کاہن اس سے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جلد کا گوشت کچا جیتا اور کچا ہے، تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کوڑ ہے جس میں جسم جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے آگے جا کر ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچا گوشت جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ اس کو کوڑ ہے اور یہ ناپاک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر لکھا ہے کہ 18ویں آیت میں، اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سفیدی مائل چمکتا ہوا سفید داغ ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گیا تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے۔ تو یہاں پہ پھوڑے کے اندر سے ایک کوڑ نکلنے کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ شاید ایسی کوئی بیماری ہے جو کہ کسی پھوڑے کے نکلنے کی وجہ سے وہ کینسر جیسی بیماری جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اور اس طرح سے اگر آپ پڑھتے جائیں 29 آیت میں لکھا ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا ٹھوڑی میں داغ ہو تو کاہن اس داغ کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا معلوم ہوتا ہے اور اس پر زرد زرد بال باریک رونگٹے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک کرا دے، کیونکہ وہ صفا ہے جو سر یا ٹھوڑی کا کوڑ ہے۔ تو یہاں پہ اسے ایک علیحدہ دوسرا نام دیا گیا ہے، وہ ہے صفا، جو کہ کوڑ ہی کہا گیا اس کو، لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ وہ کوڑ نہیں ہے جسے ہم ہینسن ڈیزیز کہتے ہیں، بلکہ یہ کوڑ جو ہے یہ جلدی بیماری ہے کوئی۔ تو اس طرح سے بائبل کے اندر جو ہے ہمیں دو قسم کے کوڑ نظر آتے ہیں، ایک جس کے اندر جو ہے وہ جسم جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے یا جسے ہم برس کہتے ہیں، اور پھر اس طرح سے بہت سارے دوسرے جلدی امراض کو بھی کوڑ ہی کہا گیا ہے۔ اور ایک کوڑ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پراپر کوڑ ہے، جس کے اندر کوڑی جو ہے اس کے جسم اس کا گلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کی انگلیاں گر جاتی ہیں، پاؤں کی انگلیاں گر جاتی ہیں، اور اس کی ناک جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کا جسم جو ہے وہ دھیرے دھیرے گلتا اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ تو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ بائبل میں بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پہ دونوں قسم کے کوڑ کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں گنتی کی کتاب، اور اگر اس کا 12واں باب ہم دیکھیں اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارون اور مریم نے موسیٰ کے خلاف جو ہے وہ بدگوئی کی ہے، کیونکہ اس نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا تھا جس کے وہ خلاف تھے۔ لیکن خدا نے ان تینوں کو جو ہے وہ اپنے پاس بلایا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا اس بات سے ناراض ہوا اور خدا نے ان تینوں کو اپنے پاس بلایا، اور چوتھی آیت میں لکھا ہے سو خداوند نے ناگہاں موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا، وہ دونوں پاس گئے۔ آگے جا کر خدا نے ان کو یہ بات کہی کہ تم نے میرے بندہ موسیٰ کے خلاف جو ہے وہ بدگوئی کیوں کی؟ کیا تمہیں ڈر نہ آیا کہ وہ میرا بندہ ہے؟ یہاں پہ ہم ایک بات دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے خلاف برخلاف بات کرنا جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر آپ خدا کے لوگوں کے، خدا کے خدام کے بارے میں، ان کے کریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ خدا کے نزدیک جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آگے جا کر لکھا ہے 9ویں آیت میں، اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی،
اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، ہے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش کے وقت سے آدھا گلا ہوا ہوتا ہے۔ تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اسے شفا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے منہ پر فقط تھوکا ہی ہوتا تو کیا 7 دن تک وہ شرمندہ نہ رہتی؟ سو وہ 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہے، اس کے بعد وہ پھر اندر آنے پائے۔ چنانچہ مریم 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہی، اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچ نہ کیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نے خدا کے خادم کے خلاف جب بدگوئی کی تو خدا اس بات سے سخت ناراض ہوا، اور خدا نے اس کو لعنت کی، اور اس کی وجہ سے وہ برف کی مانند سفید ہو گئی۔ تو یہاں پہ صاف ظاہر ہے کہ یہ وہ کوڑ نہیں ہے جس کو ہم ہینسن ڈیزیز کہتے ہیں، بلکہ یہ کوڑ جو ہے یہ برس کی مانند تھا، جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم جو ہے وہ برف کی مانند جو ہے وہ سفید ہو گیا۔ اور پھر یہ 7 دن تک جو ہے یہ باقی لوگوں سے علیحدہ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد 7 دن کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور خدا نے اس کو شفا بخشی، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہے یہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے خلاف بولنے سے یہ ایک لعنت کی طرح ہے، اور یہ انسان کو جو ہے یہ کوڑ کی مانند جو ہے یہ لگ سکتا ہے۔ تو آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں کوڑ سے وہ یہ ہے کہ کوڑ بنیادی طور پر ایک ایسی بیماری ہے کہ جب وہ انسان کو لگ جاتی ہے تو وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی سے، اپنے گھرانے سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچوں سے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کی سیپریشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ ان کو واپس سے مل نہیں سکتا، ان کے درمیان میں ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور بائبل مقدس کے اندر گناہ کو کوڑ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح سے کوڑ جو ہے وہ لا علاج بیماری ہے، اسی طرح سے گناہ جو ہے وہ بھی لا علاج بیماری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ انسان کو اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے لوگوں سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ مریم جو ہے وہ جب اس نے گناہ کیا تو اسے جب کوڑ ہوا ہے تو وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو گئی، اور اس کو 7 دن تک جو ہے وہ باہر رہنا پڑا، اس کو لشکرگاہ کے باہر رہنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خاندان سے، اپنے گھرانے سے اور اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو گئی، اس کی سیپریشن جو ہے وہ ہو گئی۔ اسی طرح سے گناہ جو ہے یہ انسان کے اندر جب آتا ہے تو یہ اس کو موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ کسی بھی طریقے سے اس کا علاج جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ گناہ جو ہے وہ لا علاج ہے، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا سے علیحدہ کر دیتا ہے، اپنے گھرانے سے، اپنی فیملی سے، اپنے معاشرے سے، تمام چیزوں سے یہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوڑ جو ہے وہ انسان کو جسمانی طور پر صرف تکلیف نہیں دیتا، بلکہ اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہے ذہنی طور پر۔ ہر لمحہ اس کو ایک دباؤ رہتا ہے، ایک پریشر رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنے لوگوں سے، اپنے معاشرے سے علیحدہ ہو گیا ہے، اور ہر روز وہ جسمانی طور پر بھی تکلیف اٹھاتا ہے اور پھر ذہنی طور پر بھی تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ بھی ہے۔ انسان جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی جو ہے گناہ کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے، اور پھر ذہنی طور پر بھی جو ہے اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اس کو انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب اس سے باہر کبھی نہیں نکل سکے گا۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کے زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوڑ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ شفا نہیں پا سکتا، اور کوڑ سے شفا صرف اور صرف خدا دے سکتا ہے۔ صرف خدا ہے جو کوڑ سے
شفا دے سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب، جہاں پہ نمان کوڑی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم نمان کوڑی کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور شاہ ایرام کے لشکر کا سردار نمان اپنے آقا کے نزدیک معظم و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے آرام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نمان جو ہے یہ ایک بہت بڑا سپہ سالار ہے، یہ فوجوں کا جنرل ہے، اور اس نے بہت ساری فتوحات کی ہیں، اور یہ سیرین فوجوں کا سپہ سالار ہے۔ لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کوڑی ہے۔ تو یہاں پہ واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوڑ جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ جسے ہم ہینسن ڈیسیز کہتے ہیں، جس کے اندر انسان کا جسم جو ہے وہ گل جاتا ہے، بلکہ یہ برس کی مانند یا پورا جسم اس کا سفید ہو گیا ہے، اس قسم کا کوئی یہ کوڑ ہے، یا پھر کوئی اور جلدی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے، اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے علیحدہ نہیں کیا گیا۔ لیکن ہمارے پاس جو اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جب یہ اسرائیل کے اندر فتح کر کے آیا، وہاں پہ جنگ لڑ کے آیا، تو وہاں سے ایک چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے کر آیا، اور پھر اس چھوٹی بچی نے دیکھا کہ اس کا آقا جو ہے وہ اس کو کوڑ کی بیماری ہے، تو اس نے اپنی مالکن سے کہا کہ اگر میرا مالک جو ہے یہ اسرائیل میں چلا جائے تو وہاں پہ اس کو شفا مل سکتی ہے۔ تو یہ خبر جو ہے یہ بادشاہ تک پہنچی، شاہ ایرام تک پہنچی، اور اس نے نمان کو کہا کہ تم اسرائیل میں جاؤ اور جا کر وہاں پہ اپنے کوڑ کا علاج جو ہے وہ کراؤ۔ اور اس نے ایک لیٹر جو ہے وہ شاہ اسرائیل کے نام پر لکھ کر دیا، اور اس نے کہا کہ اس شخص کو جو ہے جس کو میں بھیج رہا ہوں اس کو شفا دو۔ نمان جو ہے وہ اپنے بہت سارے گھوڑوں کے ساتھ اور اپنے دوسرے فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف گیا، اور وہاں پہ جا کر اس نے شاہ ایرام کو ایک خط دیا جس کا مضمون یہ تھا، 6 آیت سے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا جس کا مضمون یہ تھا۔ اب مضمون کیا تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نمان کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ تو اس نے اس کو خط کے اندر یہ لکھا کہ میں اپنے خادم نمان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اور تم اس کو اس کے کوڑ سے شفا دو۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا کہ کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں، جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ اسرائیل جو ہے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شاہ آرام جو ہے اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ میں اسے شفا دوں، کیا میں خدا ہوں کہ میں اسے شفا دوں؟ تو اسرائیل کے اندر یہ بات جو ہے یہ بالکل عام طور پر سمجھی جاتی تھی کہ کوڑ کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، اور کوڑ سے صرف اور صرف خدا جو ہے وہ شفا دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاہ اسرائیل جو ہے وہ سخت ناراض ہوا۔ اس نے کہا کہ شاید یہ شاہ ایرام جو ہے کوئی لڑائی کرنے کا بہانہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوڑ کا مرض جو ہے یہ لا علاج ہے، اور صرف خدا اس سے شفا دے سکتا تھا۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے کہ کس طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے، اور انہوں نے جہاں جہاں بھی کوڑی کی بات ہوئی ہے وہاں پہ اس نے ان کوڑیوں کو شفا دی ہے۔ اور پھر خاص طور پر خداوند یسوع مسیح نے اس کا دعویٰ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے، کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس نے کچھ آدمی خداوند یسوع مسیح کے پاس بھیجے اور اسے کہا کہ کیا تو ہی وہ آنے والا ہے یا ہم اس کا انتظار کریں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرنے کا اگر میں کام کر رہا ہوں تو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس کا ذکر کیا گیا تھا، اور کوڑی کو صرف خدا شفا دے سکتا ہے، اور تم خود سمجھ سکتے ہو کہ میں کون ہوں۔ تو اسی طرح سے آگے جا کر ہم اگر دیکھیں تو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل
اور اس کا اگر ہم 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا، اور وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوڑی جو ہے وہ آیا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اس کو ہاتھ بڑھا کر اس کو چھوا ہے، اور وہ اپنے کوڑ سے شفا پا گیا ہے۔ لیکن اس سے اگلی آیت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو کہ دیکھنے والی ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ خبردار، کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے جب اسے شفا دی ہے تو خاص طور پر اس شخص کو، اس کوڑی کو ہدایت کی ہے کہ اب تم شفا پا چکے ہو، اب تمہارا جو اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کاہن کو جا کر دکھانا ہے۔ کاہن کو جا کر دکھانا ہے، کیونکہ کاہن کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ یہ گواہی ہو۔ کون سی گواہی ہو؟ اور اس کے لیے گواہی یہ ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ کوڑی تھا، اور یہ شخص جو ہے اس کو خداوند یسوع مسیح نے چھوا ہے، اور یہ شخص مکمل طور پر اپنے کوڑ سے شفا پا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کس شخص نے اس کو کوڑ سے شفا دے دیا ہے۔ کوڑ جو ہے وہ لا علاج مرض ہے، اور اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے اس کا۔ پھر یہ کیسے شخص جو ہے یہ شفا پا گیا ہے؟ تو کاہن جو ہے وہ فوری طور پر پوچھے گا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھے شفا دی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور یہ کاہن کے لیے گواہی ہوگی کہ جس شخص نے اسے اچھا کیا ہے، اسے شفا دی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور ضروری بات ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر پتہ چل جائے گا کہ وہ خدا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے بہت سارے ایسے معجزات جو ہیں وہ کیے ہیں جن سے یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ کون ہے، اور خاص طور پر ایسے معجزات جو کہ صرف خدا کر سکتا تھا۔ یہودی قوم جو ہے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو کوئی بھی انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ خدا کر سکتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے بہت سارے ایسے معجزات کیے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے اندر بہت سارے ایسے معجزات صرف اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے یا وہ خدا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ میں یوحنا رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل، اور اگر اس کا ہم دیکھیں 20واں باب، اور اس کی اگر ہم 30 آیت میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ تو بہت سارے ایسے معجزات خدا یسوع مسیح نے کیے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے جو کہ اس دنیا میں آیا ہے، اور اگر تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ آج بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے معجزات جو ہیں وہ خدا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے اگر معجزات ہوتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کون ہے، کس طرح سے خدا جو ہے وہ معجزات کو اپنے بیٹے یسوع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی خدا کے خادم کے اندر یہ پاور نہیں ہے، کسی بھی ایونجلسٹ کے اندر یا کسی شخص کے اندر یہ قوت اور پاور نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو شفا دے سکے۔ صرف یہ خدا اپنے جلال کے لیے کرتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کون ہے اور کیسے ان کے نام سے معجزات ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کے نام سے معجزات ہوتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جاننا چاہیے کہ وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے جو کہ آنے والا تھا، اور اگر ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ معجزات، آج بہت سارے معجزات جو ہیں وہ اس لیے صرف ہوتے ہیں کیونکہ یہ انجیل کی منادی کا ایک حصہ ہے، یہ لوگوں کو نجات کی طرف لانے کا ایک ذریعہ ہے، اور خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن
کبھی بھی معجزات کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے یا اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ میں معجزات کر رہا ہوں اور میرے وسیلے سے بہت خدا کام کر رہا ہے، کبھی بھی اس چیز کا کلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت خطرناک ہے، اور بہت جلد خدا جو ہے اگر اس قسم کی آپ کے اندر بات آ جاتی ہے تو خدا اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ خدا صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے، تاکہ غیر قوموں کو، ایسے لوگوں کو جو خدا کو نہیں جانتے ہیں، مسیح کو نہیں جانتے ہیں، وہ ان معجزات کے وسیلہ سے خدا کی طرف آئیں اور وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ تو معجزات جو ہے یہ نجات کے پلان کا ایک بڑا حصہ ہے، اور ان کو کبھی بھی اپنے پرسنل یوز کے لیے یا اس کو اپنے نام کے لیے استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے وسیلے سے یا میں بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہوں یا میں یہ معجزات کر رہا ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ تمام معجزات جو ہیں وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور اس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔ صرف خدا ہی معجزات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس واقعے میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اس کوڑی کو جب ہاتھ بڑھا کر چھوا ہے اور اسے شفا دی ہے، تو خداوند یسوع مسیح کا یہ معجزہ اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ وہ خدا ہے، کیونکہ امیڈیٹلی اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو کاہن کو دکھاؤ تاکہ یہ اس کے لیے گواہی ہو۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف نظر کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جا کر تم جو ہے وہ شریعت کے مطابق جو نظر گزرانی ہے وہ گزرانو، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ تم جا کر کاہن کو دکھاؤ تاکہ اس کے لیے گواہی ہو کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے، کیسے یہ معجزہ ہوا ہے، اور وہ جان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے اور ان کو خدا نے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ لوکا کی انجیل میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کوڑی جو ہے وہ شفا پاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی اگر ہم 11ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہے؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ 10 کوڑی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو ملے ہیں، اور یہاں پہ یوں لگتا ہے کہ یہ 10 کوڑی جو ہیں یہ واقعہ ہی کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، کیونکہ انہوں نے دور کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح کو پکارا ہے اور انہوں نے سے کہا ہے کہ ہمیں شفا دے۔ یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی ہے کہ ہم پر رحم کر، اور اگلی آیت میں لکھا ہے اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ نہ تو ان کو شفا کی بات کی ہے، نہ انہیں کہا ہے کہ تم شفا پاؤ، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے صرف اتنا کہا ہے کہ جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ یہ معجزہ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور حیرت انگیز معجزہ ہے، جہاں پہ یہ کوڑی واقعہ ہی کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ جاتے جاتے جو ہے یہ اپنے کوڑ سے جو ہے وہ شفا پا گئے اور پاک اور صاف ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو کہ خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ دکھایا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوڑ سے اگر شفا نہیں پا سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح صرف اگر اس کو یہ کہیں کہ تو جا کر کاہن کو دکھا تو وہ شفا پا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں اس نے ان کو مکمل طور پر اس کوڑ سے نجات دے دی۔
اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک کوڑی جو ہے جو کہ سامری تھا وہ واپس آیا ہے۔ اب سامری جو ہے یہ یہودیوں کے ساتھ میں کسی قسم کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے اور یہ غیر قوم کی طرح گنے جاتے تھے اور ان کی یہودیوں کے ساتھ میں دشمنی تھی۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سامری ہے، لیکن اس نے اپنے کوڑ سے شفا پائی ہے اور یہ فوری طور پر جو ہے یہ واپس آیا ہے اور خدا یسوع مسیح کے یہ پاؤں پر گر گیا ہے، منہ کے بل گرا ہے اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کوڑ سے شفا دینے کی قدرت رکھتے تھے اور وہ گناہ سے شفا دینے کی بھی قدرت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے اور وہ نہ صرف کوڑ سے شفا دے سکتے تھے بلکہ وہ انسان کے اس لا علاج مرض سے جو کہ گناہ کا کوڑ ہے اس سے بھی شفا دے سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا کے ساتھ واپس میل کرانے کا وسیلہ ہے۔ خدا انسان کو جب وہ اپنے گناہ سے نجات پا لیتا ہے تو واپس اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اور پھر خدا کے ساتھ وہ ابد تک رہے گا، کیونکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے آ کر گناہ کو مٹا دیا اور گناہ سے انسان کو چھڑا کر واپس خدا کے ساتھ اور خدا کے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے اس نے انتظام کیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ سامری تھا اور خدا یسوع مسیح کے اس کو شفا دینے کا سبب یہ تھا کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے غیر قوموں کے اندر بھی نجات کا کام کرنے والا ہے۔ اگر خدا یسوع مسیح نے ایک سامری کو جو ہے وہ کوڑ سے شفا دی تو اسی طرح سے خدا یسوع مسیح غیر قوموں کے لوگوں کو گناہ سے بھی نجات دیں گے، گناہ سے بھی ان کو شفا دیں گے۔ اور اسی بات کو خدا یسوع مسیح نے یہودی قوم کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 4 باب، تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کو شروع کیا ہے اور وہ ناصرت میں آئے جہاں پہ انہوں نے پرورش پائی تھی، تو وہاں پہ آ کر وہ اپنے عبادت خانہ میں گئے ہیں اور وہاں پہ ان کو ایک پیسج جو ہے وہ پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو لکھا ہے 20ویں آیت میں، اور پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا، اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفرنہوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے نعمان کوڑی کی اس واقعے کو جو ہے یہاں پہ انہوں نے استعمال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان میں آیا ہوں، میں بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں آیا ہوں تاکہ میں تم کو شفا دے سکوں، تاکہ میں تمہارے لیے برکت کا وسیلہ بن سکوں، لیکن تم مجھے قبول نہیں کرنا چاہتے ہو۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ اپنوں میں آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح یہاں پہ یہودی قوم سے مخاطب تھے اور ان کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس، میں آسمان سے اتر کر تمہارے درمیان میں آیا ہوں
اور میں چاہتا ہوں کہ تم شفا پاؤ، لیکن تم شفا نہیں پانا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے نمان کوڑی کی جو ہے وہ مثال دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت الیشا نے صرف نمان کوڑی کو کیوں جو ہے وہ شفا دی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ نمان کوڑی جو ہے وہ خود چل کر آیا، الیشا کے پاس خود چل کر آیا تھا تاکہ وہ اس کو شفا دے سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں وہ تھوڑا سا ناراض ہوا، لیکن بعد میں اس نے فرما برداری کی اور اس نے یردن میں جا کر 7 غوطے مارے اور اس کا اپنے کوڑ سے اس نے شفا پائی۔ تو خدا یسوع مسیح ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ چل کر آیا، اس نے فرما برداری کی اور وہ اپنے کوڑ سے شفا پا گیا۔ تو آج اگر تم بھی میرے پاس چل کر نہیں آؤ گے، اگر تم فرما برداری نہیں کرو گے، تو اپنے گناہوں سے کبھی بھی نجات نہیں پا سکو گے۔ خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ کوڑ کو جو ہے وہ گناہ سے تشبیہ دیتے ہوئے اور ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے ثابت کیا ہے کہ پہلی بات کہ وہ خدا تھے، کیونکہ کوڑ سے کوئی بھی شخص شفا نہیں دے سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ تو میرے دوستو، آج ہم اس پیغام سے یہ سیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ کوڑ کی طرح ہے، اور اس سے شفا پانے کے لیے ہمیں خدا کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ صرف خدا اس سے شفا دے سکتا ہے۔ گناہ کا علاج جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اگر ہم خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں خدا سے علیحدہ ہو چکا ہوں، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور میں اپنے اس گناہ کی زندگی میں اپنے معاشرے سے علیحدہ ہوں، ذہنی تکلیف میں مبتلا ہوں، تو آج آپ یقین کریں کہ خدا یسوع مسیح اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ وہ آپ کو آج بھی آپ کے گناہوں سے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے، تو آج وقت ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے پاس آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا یسوع مسیح کی صلیب کی طرف دیکھیں، اور وہ آپ کو واپس خدا کے ساتھ ملا دے گا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دے گا، اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دے گا۔ تو عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑ کس طرح سے گناہ کی طرح ہے، اور کس طرح سے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسی خیال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔